अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे रेजिलियंस की और रिएक्टिविटी की। नाज़रीन, रिएक्टिव पर्सनालिटीज़ बहुत दुख उठाती हैं। क्या आप भी रिएक्टिव हैं? क्या आप भी ज़रा सी बात पे फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं? किसी दूसरे के अल्फाज, किसी दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस, ओवरऑल जेस्चर्स आपको रिएक्शन पे मजबूर कर देते हैं। फ़लाँ ने मुझे इस नज़र से क्यों देखा था? फ़लाँ का मतलब ज़रूर ये था। फ़लाँ मेरी तज़हीक कर रहा था। आप फौरी तौर पे रिएक्ट कर देते हैं, इम्पल्सिव बिहेव कर देते हैं। और हम में से ज़्यादा लोग अगर लफ्ज़ों में रिएक्ट ना कर सकें तो उनका नर्वस सिस्टम रिएक्ट कर देता है। किसी की हल्की सी बात फौरी तौर पे लगेगी और स्टमक इशू आ जाएगा, या बॉडी में एक ऐसी सेंसेशन, एक ऐसी डिस्कम्फर्ट की कैफियत आ जाएगी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फलां के लफ्ज़ कान में पड़े थे जो हमारी तबीयत पे बोझल गुजरे। क्या आप भी इतने नाजुक हो चुके हैं? क्या आप भी इतने ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं कि इतनी हसासियत कि ज़रा सी बात पे आपके हाथ पांव जवाब दे जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है। नाज़रीन, बहुत से लोग पंजाबी में कहते हैं कि ये पच नहीं चलता। वो मेरा ख्याल है पच का मतलब यही होगा कि हल्का सा तिनका भी इसको अगर टच हो जाए तो ये उसके ऊपर भी रिएक्ट कर देता है, जैसे कि इसको कोई बड़ी सी चीज़ दे मारी हो। और हमारा वजूद, हमारी बॉडी, हमारे लफ्ज़, हमारा जहन फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। हाँ जी, मुझे ये कहा तो कहा क्यों? मानो कि जैसे पूरी बॉडी में एक हलचल मच जाए और एक ऐसी लहर दौड़ जाए जो बेसुकूनी को जन्म दे, और पता भी ना हो कि ये गमो गुस्सा है, ये फीलिंग, ये हर्ट होने वाली फीलिंग है, या सिर्फ ये है कि मुझे किसी ने कहा तो कहा क्यों। भाई, आप कोई ऊपर से उतरी हुई कोई चीज़ है कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता? आप इतने सेंसिटिव कब से हुए हैं? अभी इसको पॉज करें और सोचें कि मेरे अंदर ये सेंसिटिविटी कब से आना शुरू हुई। नाज़रीन, सोचें, इस बात को सोचें कि क्या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आपके इमोशन आपके कंट्रोल में हैं? आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हों तो जिंदगी आसान है, या आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हों तो जिंदगी आसान है। जज्बात पर एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि हम खुद डिसाइड करें कि कब हमने खुश होना है, कब हमने सैड फील करना है। किसी दूसरे के अल्फाज, किसी दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस ये चीज़ें डिसाइड ना करें कि मैंने अब खफा होना है, मुझे अब कोई चीज़ नागवार गुजरनी है। एक्सटर्नली हम मैनिपुलेशन से बाहर आ जाएं, हमारी जो कठपुतलियों की तरह हम हरकत ना करें कि हमारी डोरें कोई बाहर से हिला रहा हो। नाज़रीन, बात करेंगे रेजिलियंस और रिएक्टिविटी के दरमियान के फ़र्क की, और कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिलियंस और रिएक्टिविटी का फ़र्क समझना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेजिलियंस एक्चुअली है क्या। रेजिलियंस का एक्चुअली मतलब ये है कि मुश्किल वक्त में भी उठ खड़े होने की सलाहियत का होना। नाज़रीन, जब हम रेजिलियंट होते हैं तो हम चैलेंजेस का मुकाबला पॉजिटिविटी से करते हैं। कोई भी चैलेंज हमारे ऊपर दरपेश हो, हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं और उसका मुकाबला करते हैं पॉजिटिव वे से। और रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी से मुराद ये होती है कि हम किसी भी चैलेंज में आते ही फौरी तौर पर रद्द अमल देना शुरू कर दें, और हमारा रद्द अमल इम्पल्सिविटी पर मुश्तमिल हो, इम्पल्सिव रिएक्शन हो, ना कि सोच समझ से किया गया कोई कदम लिया गया हो। जब हम बिना सोचे समझे कोई रद्द अमल देते हैं तो इसका अंजाम भी फिर बुरा होता है। What's happening in your brain when you react impulsively? रिएक्टिविटी की न्यूरोसाइंस को जरा समझ लेते हैं। जब हम रिएक्टिव होते हैं तो हमारा कंट्रोल ब्रेन का अलार्म सिस्टम यानी अमिगडाला संभाल लेता है, और यह फौरी तौर पे आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाना शुरू कर देता है। गोया इस इसना में आपकी बॉडी, आपका वजूद फौरी तौर पे थ्रेट डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। नाजरीन, ये है वो मेंटल स्टेट, बॉडीली स्टेट, जिसमें आपको हर चीज जो आपसे कही गई हो, जो आप सुनेंगे, वो आपको एक हमला तस्वुर होगी। और ये जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की बढ़ती हुई मकदार है, ये आपको ऐसा कर देगी कि आप हर चीज को अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगे, और आपकी थिंकिंग में जो एक रैशनल एलिमेंट है, जो सोचने समझने की सलाहियत होती है, उसको ये सप्रेस कर देगी, यानी उसे बाईपास करके आपको ऐसा बना देगी कि आप फौरी रद्द अमल देना शुरू कर देंगे, और बिना कोई सोचे समझे हीट ऑफ द मोमेंट आप अपने इमोशंस में बहकर जवाब दे देंगे, किसी भी चीज का रद्द अमल दे देंगे। और मजे की बात है, आपका कोई ऐसा इरादा या आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी, बस आप रिएक्टिव हो चुके हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ चुका है, और आपकी सोचने समझने की सलाहियत लिम्बिक सिस्टम के एरिया अमिगडाला ने छीन ली है,
جو کہ آپ کی باڈی میں تھریٹ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، تو اس کیفیت میں آپ وہ چیزیں بھی بولیں گے جو آپ ایکچولی کہنا ہی نہیں چاہتے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ریئیکشنز ہیں یہ ایکچولی آپ نہیں ہوتے، یہ آپ کے اندر کا وہ وسیلہ جن ہوتا ہے، وہ حالات ہوتے ہیں جو آپ کو ریئیکٹیو بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہے ریزیلینس۔ واٹس ہیپننگ ان یور برین وین یو آر ان ریزیلینس موڈ۔ جب آپ ریزیلینٹ ہوتے ہیں تو تب کیفیت یکسر مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین، نیورو سائنس کے مطابق جب ہم ریزیلینٹ ہوتے ہیں تو ایسے میں ہماری جو باڈی الارم ہوتا ہے، جو برین کا الارم سسٹم ہے یعنی امیگڈالا، وہ تھم جاتا ہے۔ یعنی برین کے ایموشنل سینٹرز امیگڈالا کا کنٹرول میں آنا شروع ہوتا ہے۔ امیگڈالا کے جتنے بھی رسپانسز ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ریزیلینٹ ہوتے ہیں، اور سائیکولوجی کے حساب سے ہم اپنے ریئیکشنز کو سمجھ کر اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ریزیلینس ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں سٹریسفل ایونٹ سے نمٹنا سکھاتا ہے، جبکہ ریئیکٹیو ہونا ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ ہمیں ایموشنل ڈسٹریس میں پھنسا دیتا ہے۔ ناظرین، اپنے ایموشنز کو نہ صرف سمجھنا بلکہ ان کو مینیج کرنا ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور انسان کے ریئیکٹیو ہونے اور ریزیلینٹ ہونے کے درمیان برین کے اندر کچھ اسپیسیفک چینجز رونما ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جب ریئیکٹیو ہوتے ہیں تو ہمارے برین کا الارم سسٹم امیگڈالا اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ ایموشنل پروسیسنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھاتا کیونکہ یہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باڈی میں تھریٹ ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے، یہ فیل کرواتا ہے کہ تمہیں خطرہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی لفظ کہے ہیں تو وہ لفظ جیسے کہ پہاڑ دے مارا ہے، یعنی ایسے میں ہم عام سی سچویشنز کو بھی انٹینس کر کے، شدید قسم کا کر کے پرسیو کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی تھوڑا سا کچھ بولا جائے گا، آپ اس کو تھریٹننگ تصور کریں گے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی۔ وہ لفظ کسی اور سے کہے جائیں تو وہ عام سے لفظ ہیں، لیکن آپ کو وہ حملہ تصور ہوں گے جسٹ بیکاز آف امیگڈالا کی اوور ایکٹیویٹی۔ برین چینجز اگر دیکھی جائیں ریئیکٹیویٹی میں تو نمبر 1، امیگڈالا اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا امیگڈالا اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے ریئیکٹیویٹی کی وجہ سے، ہمارے فوری رد عمل دینے کی وجہ سے، تو ہم امپلسیو ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈیسیجن سارے کے سارے امپلسیوٹی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو بڑی چینج آتی ہے برین میں وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس کنٹرول کم کر دیتا ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس ڈیسیجن میکنگ میں اپنا رول پلے صحیح سے نہیں کرتا۔ اصل میں پری فرنٹل کارٹیکس نے امپلس کنٹرول کرنی ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس کنٹرول ختم ہوتا ہے یا کم ہونا شروع ہوتا ہے امیگڈالا کی اوور ایکٹیویٹی کے باعث، تو پھر انسان سوچے سمجھے بنا چیزیں کہتا ہے، چیزیں کرتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں لیتے اور ہمیشہ امپلسیو ریئیکشنز دکھاتے ہیں۔ ناظرین، ریئیکٹیو مینٹل سٹیٹ سے نکل کر ریزیلینٹ مینٹل سٹیٹ میں آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں، یعنی آپ کے ایموشنل ٹریگرز ہیں کیا، اور آپ کو کب کب وہ ٹریگرز جو ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں۔ اور یہ ٹریگرز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی ماضی کا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی جذباتی رد عمل ہو سکتا ہے، یہ کسی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کسی کے فیشل ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں، ایون دیٹ یہ کسی کی وائس ٹون ہو سکتی ہے کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے غصے سے جواب دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے ریئیکٹ کر دیتے کہ امی آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، امی کہہ رہی ہوتی میں نے ڈانٹا نہیں بیٹا، میں نے تو بس یہ کہا ہے۔ اس طرح کبھی کبھی امیاں جو ہیں وہ ریئیکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں تمیز سے بات کرو، بیٹا کہتا ہے کہ میں نے تو تمیز سے ہی بات کی ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں وائس ٹون بھی ایسا معلوم ہوتی ہے جیسے کہ کسی نے ہم پہ اٹیک کیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بعض اوقات ہمیں کسی کا دیکھنے کا انداز بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے ہمیں کوئی پتھر دے مارا ہو۔ ناظرین، ان تمام ٹریگرز کی اصل جڑیں آپ کے ماضی میں موجود ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ماضی کے کس ٹریگر کے زیر اثر ہے؟ یوزلی آپ کی باڈی سب سے پہلے آپ کو اس کا پتہ بتائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ فلاں سچویشن میں آپ کا دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح فلاں سچویشن میں آپ کے مسلز جو ہیں ان میں کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس رکتا ہوا اٹکتا ہوا معلوم ہوتا ہے، فیس سے سم ٹائم تپش محسوس ہوتی ہے کہ جیسے جل رہا ہو، اور مزید یہ کہ پیٹ میں ایک گولا سا گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام فزیکل سنسیشنز ایسی ہیں جو لاشعوری طور پہ کسی ٹریگر سے پہلے ہی آپ کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ گویا ابھی آپ نے شعوری طور پہ چیزوں کو، سچویشن کو سمجھا نہیں ہے، مگر آپ کے وجود نے ریئیکشن دینا شروع کر دیا ہے اور آپ اس کے زیر اثر اپسیٹ فیل کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام
اشارے ہوتے ہیں، سائنس ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب تھم کے ریئیکٹ کیجئے گا. یہ آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ جناب اس وقت آپ ریئیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، آپ کو اس وقت ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنا کوئی بھی ریئیکشن نہ دیجیے گا کیونکہ آپ اس وقت بہت اپسیٹ ہیں، آپ کو ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. ناظرین، ایک میتھڈ ہے جسے پاز میتھڈ کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ پریکٹیکلی کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. یہ آپ کو ریئیکٹیو پرسنالٹی سے ریزیلینٹ پرسنالٹی بنا دے گا. ناظرین، اس پاز میتھڈ میں سب سے پہلا الفابیٹ ہے پی. پی اسٹینڈس فار پاز. پاز اینڈ نوٹس. جب تک آپ پوری طرح سے اپنی جسمانی، اپنی فزیکل سنسیشنز کو سمجھ نہ لیں، آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا. اتنی دیر آپ لمبے لمبے سانس لیں. باڈی میں ایک گولا دوڑ رہا ہے جسم کے اندر، سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، گال تپ رہے ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ بھی کوئی سائنس ہو سکتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ آ رہا ہے، زمین پاؤں سے نکلتی ہوئی سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی، تو تب آپ کو پاز بٹن آن کر دینا ہے. لمبے گہرے سانس لینے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہنا، کوئی ریئیکشن نہیں دینا. A stands for acknowledge what's happening. Name the emotions, what you actually feeling. کیا آپ غصہ میں ہیں؟ کیا آپ کا دل دکھا ہے؟ کیا آپ ڈر گئے ہیں؟ خود سے کہیں جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں. I feel sad now. I feel angry now. آپ کو کچھ بھی جو محسوس ہو رہا ہے اس کو الفاظ دینے ہیں، ایکنالج کرنی ہے اپنے احساسات کو. ناظرین، ایسا صرف کہہ دینا ہی آپ کو آپ کے ایموشنز اور آپ کے ریئیکشن کے درمیان میں ایک ڈسٹینس قائم کر دے گا. یو اسٹینڈس فار انڈرسٹینڈ یور ریئیکشن. انڈرسٹینڈ کریں کہ ایکچولی وہ کون سی سچویشن ہے اصل میں جو مجھے ٹریگر کر رہی ہے. مثلاً کوئی آیا، اس نے آ کے کہا، کوئی بات کہی، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی بات کی وجہ سے میری باڈی میں یہ ہلچل مچ گئی ہے اور میرا سانس رکنا شروع ہو گیا. نہیں، اس کی بات صرف ایک بہانہ بنی ہے. اس کی بات کے اندر کوئی ایسی چیز اور ایک اشارہ تھا جو آپ کے ماضی کے کسی واقعے کو ٹریگر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا ماضی کا کوئی فیئر ان لاک ہوا ہے. ناظرین، بعض اوقات بلکہ زیادہ تر وہ سچویشن جو آپ کو درپیش ہوتی ہے اصل میں وہ ٹریگرنگ فیکٹر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے پاسٹ کا کوئی واقعہ یاد آیا ہوتا ہے جو کہ فیئر کو ان لاک کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس پاسٹ کے واقعے کی بیس پہ ابھی ریئیکشن دے دیتے ہیں. اور سننے والا حیران پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اسے کیا کہا، اس بات کا یہ جواب تو نہیں بنتا، تو پھر معاملات الجھ جاتے ہیں. ایس از فار سلیکٹ آر ریسپانس. اب آپ کو اپنے اور اس ٹریگر کے درمیان میں کوئی اسپیس بنانی ہے. وٹ وڈ یور وائزسٹ سیلف ڈو ان دس سچویشن. ای اسٹینڈس فار انگیج مائنڈفلی، یعنی ٹیک ایکشنز بیسڈ آن یور ویلیوز اینڈ آؤٹ کم یو وانٹ، ناٹ جسٹ یور امیڈیٹ ایموشنل امپلس. اس تمام چیزوں کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثلا آپ ایک میٹنگ میں ہیں اور اس میٹنگ میں موجود آپ کے ایک کولیگ نے آپ کے بنائے گئے آئیڈیا کا کریڈٹ خود لے لیا کہ جناب یہ میں نے کیا ہے. کیا ایکچولی آپ نے ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سمے آپ کا ریئیکٹیو برین سب کے سامنے اس کو کھری کھری سنا دے کہ یہ آئیڈیا تو میرا ہے، تم کیسے اس کا کریڈٹ لے سکتے ہو، بلا بلا بلا. لیکن پاز میتھڈ کو یوٹیلائز کر کے آپ اس صورتحال سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں. یاد رہے کہ اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سی پریکٹس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹریگرز پہ اس کو امپلیمنٹ کریں، پھر اپنے بڑے بڑے فیئرز، بڑے بڑے ریئیکشنز پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پہل تو آپ کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں نے اپنا ایموشنل ریئیکشن کنٹرول کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ پریکٹس سے جب گزریں گے تو آپ کر پائیں گے. ناظرین، تھوڑا تھوڑا کر کے پروگریس کریں. تالاب تو ہو جاتے ہیں برسات میں کم ظرف، سمندر کبھی آپے سے باہر نہیں آتا. آپ کو اپنا ظرف سمندر جیسا کرنا ہوگا. ہلکی پھلکی بارش ہو تو تالاب کو فرق پڑتا ہے. تالاب میں ایک پتھر پھینکے تو پانی اچھلتا ہے، باہر کو نکلتا ہے. سمندر کو فرق نہیں پڑتا، بڑے بڑے طوفان بھی اس کے اندر ہلچل تو مچاتے ہیں لیکن خاص فرق نہیں پڑتا اسے. آپ کا ظرف بڑا کرنے میں انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ کو ہیلپ کریں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگ رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں. ناظرین، یاد رہے کہ ہمیشہ آپ کا گول کیپیسٹی بلڈنگ ہونا چاہیے، ظرف کو بڑا کرنا چاہیے، نہ کہ سچویشن سے سطحی طریقے سے نمٹنا جیسے کہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اس سب کے دوران کنسسٹنٹ پریکٹس بہت ضروری ہے. اب پوچھا جاتا ہے کہ اس تمام چیزوں کے اثرات ہم پر کب تک آئیں گے. ہر انسان کی جرنی مختلف ہے، ہر انسان کے پرسنالٹی ٹریٹس میں فرق ہے، انڈیویجول ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں وہ ول پاور زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں امپلیمنٹیشن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے،
کچھ لوگ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ایکشنیبل میئرز لیتے ہیں، ان میں چینج بھی جلدی آتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی، ان میں چینج دیری سے آتا ہے۔ چند ہفتوں میں آپ فرق محسوس کریں گے اگر آپ پورے دل سے، پوری طاقت سے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے۔ زندگی کی کسی ایک ٹریگرنگ سچویشن کو لے لیں اور یہ پاز میتھڈ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سیشن میں ہم کچھ بریتھنگ ٹیکنیکس پہ بھی بات کریں گے کہ جب خوفناک ترین صورتحال ہو اور آپ ریئیکشن دینے کے قابل بھی نہ رہیں، آپ کی ہوائیاں اڑ جائیں، تو تب آپ کو کیا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ریئیکٹیو پرسنالٹیز بہت غم اٹھاتی ہیں، آپ کو ریئیکٹیوٹی سے بچنا ہوگا، ریزیلینٹ ہونا ہوگا، تب جا کے آپ ایک اچھا سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔